बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। 8 फरवरी का तारीख़ी दिन गुजरने के बाद आज 9 फरवरी शाम 5 बजे एक बार फिर आपके सामने हाज़िर हैं। नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज़ ये इसलिए भी अहम तरीन दिन था कि आज गुज़िश्ता रोज़ पाकिस्तानी कौम ने अपने नए इंतख़ाबात के ज़रिए अपने नए उम्मीदवारों का या नए नुमाइंदगान का चुनाव किया। ये एक बिलाशुबा एक तारीख़ी दिन भी था और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि पुरअमन दिन गुज़रा और बड़ी तादाद में बड़ी भारी तादाद में लोगों ने अपने हक़ के राय दही का इस्तेमाल किया। क़तई नज़र इस बहस के कि उसकी वजूहात क्या थी, लेकिन ये एक अच्छा और मुस्बत साइन था, एक इलामत थी कि पाकिस्तानी नौजवानों ने और ख़वातीन ने, मर्द और ख़वातीन ने बड़ी तादाद में निकल कर घरों से निकले और अपने वोट का इस्तेमाल यकीनी बनाया। ठीक है, आपके इख्तलाफात हमारे नुक्ता नज़र पे एक दूसरे से इख्तलाफ भी हो सकते हैं, इदारों से हमारी शिकायत हो सकती हैं, लेकिन उसका बेहतरीन महज़ब कौमों का तरीक़ाकार उसका बेहतरीन वोट ही है। इस वक्त शाम के 5 बजे हम जब ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो उस वक्त इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो इब्तदाई ऐलान जारी किए गए हैं, जो कामयाब होने वाले उम्मीदवारों की फ़हरिस्त जारी की गई है, उनमें 148 ऐसे उम्मीदवार हैं जो कामयाब हो चुके हैं, जबकि 117 का इंतज़ार बाकी है। तो इसी तरह सूबाई पे हमारे पास इस वक्त जो है सर क्या चल रहा है, सूबाई के हमारे तकरीबन 91 हमारे हलकों का ऐलान हो चुका है और 22 का इंतज़ार है, जबकि 2 सूबा खैबर पख्तूनख्वा के 2 सूबाई हलकों पर इंतखाबात नहीं हो सके, वो मुलतवी किए गए। तो सर आपकी तरफ बढ़ते हैं। मजमूई तौर पे तो इस वक्त तक तकरीबन जो है वो अगर हम हज़ारा से शुरू करें तो सूरत हाल ज़ाहिर है वो हमारे वहम व गुमान से, बल्कि हमारे के बहुत से दुनिया के जो बड़े बड़े तजिया निगार थे उनकी भी तवक्कुआत के, या जो हमारे जो एक अंदाज़े थे, तवक्कुआत तो हम नहीं कह सकते, अंदाज़ा कह सकते हैं, बहुत से गलत साबित हुए। तो देखिए, हमारे ऐसा नहीं है, मैं ये समझता हूँ कि ऐसा नहीं हुआ। हमारी तवक्कुआत के ख़िलाफ़ तवक्कुआत के लफ्ज़ में गलत इस्तेमाल कर रहा हूं, या हमारी जो अंदाज़े या जो क़यास था उसके से थोड़ा बहुत 19-20 का फ़र्क ज़रूर है, लेकिन ये चीज़ें पहले से तय थी और हम अपने साबका प्रोग्राम्स इस वक्त इसी स्टूडियो में जो रिकॉर्डेड हैं, इसी जगह पर मौजूद हैं, उनको देख लें। उसमें किसी जगह पर भी ये कोई अनएक्सपेक्टेड बात नहीं हो रही। हम क्लियर लाउडली ये चीज़ कह रहे हैं कि पीटीआई को हमें सिर्फ ये हमारा जो डाउट्स, जिनका शकूक का इज़हार जिन पहलुओं से हमने किया, वो सिर्फ ये था कि क्या निशान की वजह से या उस पार्टी के साथ वो सज़ाओं की वजह से तो हमारा क्लियर मौक़िफ़ था कि उसका रद्द-ए-अमल आएगा, वो फ़ायदे में थे, वो फ़ायदा पीटीआई को फ़ायदा देंगी ना, वो तो अलग बात थी। लेकिन ये था कि निशान न होने की वजह से और पार्टी को कैंपेन न चलाने देने की वजह से, जो हम बार बार में तकरीबन हर हल्के पे जब भी हमारी बात हुई है तो ये फैक्टर हमने ज़रूर उस पर हमने किया है कि क्या इसका इनके वोटिंग पर असरअंदाज होगा या नहीं होगा। अगर ये असरअंदाज होता है तो फिर ये नताइज बदल सकते हैं, अदरवाइज़ हम यही कहते रहे कि अगर ये न असरअंदाज हुआ तो फिर वही नताइज आएंगे जो आ रहे हैं, जो इस वक्त आ रहे हैं। इससे हमें ये चीज़ अंदाज़ा हुआ, ये इस बात का अंदाज़ा हुआ है कि इसने असर नहीं किया, बल्ले के निशान छिन जाने ने असर नहीं किया। इसमें जो असल जो चीज़ थी, जिसको हम इंटरनेशनल सर्वेज से या बाकी दीगर जो मुल्की आलमी सर्वेज वगैरह होते हैं, जो हम उस तनाज़र में देखते थे, ख़ुद जो लोगों से मिलते थे, उसमें ये चीज़ बड़ी वाज़ेह थी। देखें, पॉपुलर बयानिया क्या है, वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट है। पॉपुलर बयानिया इस वक्त जो हमारे यहाँ चल रहा है, हाँ, पिछले 2 साल से 3 साल से पॉपुलर बयानिया इस वक्त 12% प्रो एस्टेब्लिशमेंट परसेंटेज अगर पूरे पाकिस्तान की जब निकाली जाती है तो जो सर्वेज बताते हैं हमें, वो ये बताते हैं कि 12% प्रो एस्टेब्लिशमेंट और 88% एंटी एस्टेब्लिशमेंट है। और अब एंटी एस्टेब्लिशमेंट डिवाइडेड हो जाते हैं मुख्तलिफ पार्टियों में, मतलब कोई एंटी एस्टेब्लिशमेंट नून लीग के साथ है, कोई पीपल्स पार्टी के साथ है, कोई पीटीआई के साथ है। लेकिन जो सर्वेज बता रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि 60% एंटी जो एस्टेब्लिशमेंट है वो पीटीआई में चले गए, वो पीटीआई के साथ हमायत रखते हैं, पीटीआई की हमायत करते हैं। उनमें से भी 88 में से 60%, मतलब ये वो लोग हैं जिन्होंने स्टेटस को के खिलाफ बगावत की और करना था, उनको नतीजा ये मिला जी कि इस वक्त अब इसमें अगर इसमें एक और चीज़ है, अगर पीटीआई के मैं अब ये समझता हूँ, मैं जितनी मेरा एनालिसिस है कि अगर इन उम्मीदवारों को पार्टी के निशान पर टिकट मिल जाता
اور یہی امیدوار جو ان کے مقابلے میں دوسرے حلقوں میں کھڑے ہوئے تھے، ہر حلقے میں دو لوگ یا ایک سے زیادہ لوگ عمران خان کے نام پر ووٹ مانگ رہے تھے کہ جی ہم اصلی پی ٹی آئی اصلی ہم ہیں۔ اگر دوسروں کے پاس ٹکٹ ہوتے تو پھر ممکن تھا کہ یہ لوگ زیادہ ووٹ نکال لیتے اور وہ والے لوگ پیچھے رہ جاتے، پھر یہ ممکن ہوتا۔ اب جب آزاد آ گئے تو یہ بھی آزاد تھا، وہ بھی آزاد تھا، تو لوگوں کے پاس ایک کلیئر آ گیا کہ اب اس آزاد کے بجائے اسی آزاد کو جس کو پارٹی نے ریکمینڈ کر دیا ہے، پارٹی نے کہہ دیا ہے، پارٹی نے ریکمینڈ کیا ہے، یہ بھی بڑی اچھی۔ تو یہ ایک پلس ان کے پلس میں، مطلب جو ان کے خلاف جو تدابیر اختیار کی گئیں وہ ان کے فائدے میں چلی۔ پی ٹی آئی نے اپنے اس باوجود کہ ظاہر ہے اس ہم دیکھتے ہیں بڑا وقت آ گیا، ابھی اس وقت جو پوزیشن بنتی تھی ان امیدواروں کی جو پی ٹی آئی کے دوسرے دعوے دار تھے، جو کہتے تھے کہ نہیں ہم اصلی پی ٹی آئی ہیں، وہ والے نقلی ہیں، ان کو نا ہم اصلی والے ہم ہیں، ہم کھڑے ہوں گے، ہم یہ کریں گے وہ کریں گے۔ ہم نے دیکھا کہ پارٹی ریکمنڈیشنز کے بغیر جس نے بھی یہ کلیم کیا کہ وہ پی ٹی آئی کا ہے وہ بری طرح پٹ گیا، جبکہ اس کے سابقہ جو ریکارڈ تھا وہ سابقہ اچھا ریکارڈ تھا، بڑا اچھا ریکارڈ تھا، اور ہم اسی بیس پہ کہہ رہے تھے کہ اگر یہ بندہ یہ کر سکتا ہے تو یہ پھر یہ بھی کر سکتا ہے، تو وہ نہیں ہوا۔ سر اس کا یہ نتیجہ نکلا کہ اس وقت خیبر پختونخوا میں ہزارہ ریجن کے ہم بعد میں بات کریں گے، خیبر پختونخوا میں یہ سنگل لارجسٹ پارٹی بن کے ابھری ہے آزاد پارٹی کے، جو جس کو ہم آزاد پارٹی کہہ رہے ہیں۔ دیکھیں ہم کل کا نہیں کہتے کہ وہ کیا ہوگا، ابھی اس میں ظاہر ہے ٹیکنیکل معاملات بھی ہیں، ایلیگل معاملات بھی ہیں، کچھ نہیں ہوگا۔ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، لوگوں نے صرف ووٹ نہیں دیا، میں اپنے سراؤنڈنگ پہ میں بات کرتا ہوں، لوگ دعائیں کر رہے ہیں، وہ دعائیں کیا کر رہے ہیں کہ جن کو ہم نے ووٹ دیا ہوا ہے اللہ انہیں شر سے بچائے، اللہ انہیں ان کے شر سے بچائے، اللہ انہیں بچائے، اللہ وہ ان لوگوں کے لیے دعائیں کر رہے ہیں۔ دیکھیں ایک ہوتا ہے صرف ووٹ دینا، ایک سینٹیمنٹ ہے، مجھے نہیں بھی اچھا لگتا، مجھے پارٹی کو نہیں بھی اچھی لگتی ہے، لیکن 60% لوگ جو ہیں تو وہ اس کو دعائیں بھی دیتے ہیں۔ اب وہ ووٹ دینے والے جو لوگوں کا کیا تھا کہنے والا، جو ہم نے سروے جو کیا وہ پولنگ ڈے پر لوگوں سے ملنا جلنا، میں الفاً یہ بات کہنے کو تیار ہوں کہ یہ جو بھی کچھ بھی ہوا ہے اس میں سب سے بڑا جو میجر فیکٹر ہے وہ صحت کارڈ ہے، یعنی لوگوں نے کہا ہے کہ انہیں صرف خواتین سیکٹر ہے۔ اور پھر دوسرا میں نے یہ چیز نوٹ کی ہے کہ خواتین کے پولنگ اسٹیشنوں سے پی ٹی آئی کو ون کروایا گیا، جو میل سائڈ پہ جہاں پر مقابلہ سخت ہوا ہے، وہاں پر مطلب کانٹیدار مقابلہ جن پولنگ اسٹیشنز پر ہوا ہے، وہاں سے جو خواتین کے پولنگ بوتھ ہیں وہاں سے پی ٹی آئی نے زیادہ ون کیا، زیادہ آگے گئی ہے بالکل۔ اور وجہ اس کی جس سے بھی پوچھیں وہ صحت کارڈ کا یا احساس کارڈ کا یا احساس کا پروگرام کا یا کچھ نہ کچھ لوگوں کے ساتھ یہ تھا کہ اس نے ہمیں یہ دیا، اس کے علاوہ باقی کسی نے نہیں دیا۔ ایک ہوتا ہے کہ آپ کے پاس ایک جواز ہوتا ہے نا، تو ان کے پاس ایک سالڈ جواز تھا، دوسرا جو کنویکشنز تھی اس کی وجہ سے بھی ہمدردی کا یہ تو ظاہر ہے۔ اب اس کے لیے دیکھیں طاقت کے سر میں دماغ نہیں ہوتا نا، اگر ان کے پاس دماغ ہوتا تو وہ اس وقت فیصلہ کرنے کے بجائے اس کو پینڈنگ چھوڑ دیتے، آگے چل کر کسی وقت دے دیتے۔ انہوں نے ان کا ذہن یہ تھا کہ ہم جس وقت اس طرح کی اس کی کردار کشی کریں گے تو لوگ اس سے متنفر ہوں گے۔ لوگ مارل گراؤنڈ پر اکٹھے ہوتے ہیں، اور مارل گراؤنڈ یہ ہے کہ آپ کسی کی ذاتی زندگی، کسی کو ذلیل کرنے، کسی کو بےعزت کرنے کے لیے جب آپ کوئی اقدام کرتے ہیں تو عوام آپ کی مخالفت کرتی ہے، آپ ٹھیک ہوں یا غلط۔ دیکھیں ہم ماضی میں بھی یہ چیزیں دیکھ چکے ہیں، ہمیشہ یہی ہوتا رہا ہے۔ 2007 میں پیپلز پارٹی کے جو ایج ملا وہ محترمہ کی شہادت تھی، 2013 کے انتخابات یا 2013 کے انتخابات جو تھے اس میں میاں صاحب کو اپنی کنویکشن تھی کہ ہاں کہ میں تو بڑا مارا گیا ہوں۔ اس وقت جو ہمارے ہزارہ ریجن میں سر ہماری پوزیشن تھی وہ 7 ہمارے پاس قومی اسمبلی کی نشستیں تھیں اور 18 ہمارے پاس تھیں صوبائی کی۔ تو سر وہاں پہ بھی تو ظاہر ہے صورتحال وہی رہی جو قومی سطح وہی رہی ہے تقریباً کم و بیش۔ وہ کوہستان سے آپ شروع کریں تو کیا بنتا ہے وہاں پہ؟ انہوں نے کوہستان سے جو ہے تو یہ لوئر کوہستان کا حلقہ ہے پی کے 32، اس میں سے سجاد اللہ جے یو آئی کے ہیں، انہوں نے 13,826 ووٹ لیے ہیں اور خان ممبر نے 12,496 ووٹ لیے ہیں، وہ آزاد ہیں۔ اچھا سجاد اللہ جو ہیں یہ جے یو آئی کے ہیں، تو پہلی جو ہمارے پاس پی کے 32 کا جو رزلٹ ہے وہ 13,826 سجاد اللہ جے یو آئی۔ جو پی کے 33 کا ابھی تک ہمارے پاس کولائی پیلس کا رزلٹ ابھی تک نہیں آیا۔ پی کے 34 جو ہے بٹگرام کا، اس میں شاہ حسین ہے جے یو آئی کے 11,628 ووٹ لے کر کامیاب ہوئے، اور زبیر جو پی ٹی آئی کے تھے وہ 13,501 ووٹوں سے رہ گئے ہیں۔ یہاں پر پی ٹی آئی کا وہ یہ پی ٹی آئی کے جو حمایت یافتہ تھے وہ پیچھے ہو گیا۔ دوسرا نمبر پر 35 ہے تاج محمد خان ترند جو تھے، تو یہ پی ٹی آئی کے آزاد امیدوار تھے، حمایت یافتہ تو 24,142 ووٹ لیے بٹگرام میں، مطلب یہ بٹگرام میں، اور ولی محمد خان جے یو آئی کے تھے، وہاں پر 17,344
اور 24,000 کا 17 اور 24 کا. اب ہم نے بٹگرام کے متعلق کیا کہا تھا کہ ہم نے یہی کہا تھا کہ یہ پی ٹی آئی کے آزاد امیدوار اور جے یو آئی کا مقابلہ ہے، اور وہی مقابلہ اور کاٹ گیا ان کو تیسری پارٹی درمیان میں، رائے حق پارٹی. جی وہ فیکٹر ان پہ اثر انداز ہوا تو برابر ہو. حالانکہ کوہستان میں دیکھیں جے یو آئی کے دونوں سیٹیں جے یو آئی نے نکل گئی ہے. اچھا پھر اس کے بعد منصرہ میں آ جاتے ہیں. تو منصرہ میں منیر لغمانی جو ہیں وہ آزاد حیثیت سے انہوں نے پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ تھے، انہوں نے 35,074 ووٹ لیے، اور نون لیگ نے 30,414. جنید قاسم جو تھے انہوں نے 30,414 ووٹ لیے. تو 5,000 کے مارجن. میرے خیال میں میاں زیاد صاحب ان کے کافی سارے ووٹ، میاں زیاد صاحب کا یہاں پر ہم نے وہ ڈسکس کیا تھا کہ اگر میاں زیاد صاحب ڈسکس کیا تھا ہم نے کہ اگر وہ ہوتے تو پھر وہ آزاد جی جائیں گے. اچھا پھر اس کے بعد زاہد چنزیب صاحب تھے پی کے 38 سے، یہ بھی جیت گئے. یہ 38,804 ووٹ لیے. اور ان کے مقابلے میں سابقہ ایم پی اے منیم سخی تنولی صاحب تھے، جن کے متعلق ہمیں یہ خوشگمانی تھی کہ کیپٹن صفدر صاحب کے اور زیر سایہ یہ بڑا اچھی پرفارمنس دیں گے، یہ بڑا اچھی پرفارمنس دیں گے. تو وہاں پر 26,601 ووٹ انہوں نے لیے اور وہ دوسرے نمبر پر رہے. اور 38,000 اور 26,000 کا مقابلہ آ گیا. تو یہ تقریباً 8,000 کے مارجن سے وہ بھی شکست. یہ ہماری جو اس میں اندازہ یا قیاس تھا وہ غلط ثابت ہوا ہے اس حلقے میں، کیونکہ وہ جو آثار ہمیں نظر آ رہے تھے وہ نظر آ رہے تھے. ہمیں کیپٹن صفدر فیکٹر کو ڈسکس زیادہ کر رہے تھے. ہم یہ سمجھتے تھے کہ یہاں پر نواز شریف خود ہیں اور کیپٹن صفدر خود ہیں، پھر ان کا ایک ہوم اسٹیشن ہے، تو اس وجہ سے ہم یہ سمجھتے تھے. اور پھر کیپٹن صفدر کا جو سابقہ ووٹ بینک تھا میاں صاحب وہ بھی اس تک بھی نہیں پہنچ پائے نا. اچھا یہ اگر دیکھا جائے تو اس لحاظ سے کیپٹن صفدر صاحب کے لیے یہ الیکشن تھوڑا سا 92,000 ان کا سابقہ ووٹ تھا. تو ہم نے سابقہ ووٹ کے تناظر میں بات کی تھی. ہم نے یہ نہیں کہا کہ یہ ایسے ہی ہوگا. تو وہ آگے 1 لاکھ جو ہے تو 15,000 پہ شہزادہ گستاف صاحب چلے گئے. تو اب وہ وہاں پر ساری نیا بن گیا. تو اس لیے یہاں پر نعیم سخی صاحب جو ہیں تو یہ 8,000 ووٹوں سے رہ گئے ہیں. پھر بابر سلیم صاحب ہیں 37 سے 35,000 ووٹ لیے. سردار ظہور مقابلے میں تھے 20,000. ہم نے یہ کہا تھا کہ یہی دونوں ہوں گے، ٹکر یہ تھی. لیکن یہ کیا ہوگا یہ چیز ہمیں اندازہ ان دو کے مابین مقابلہ ہوگا، یہی ہمارا. اور ہم وہاں پہ بھی شاید وہی جو ڈسکس کر رہے تھے، جو نواز شریف والا فیکٹر یا پارٹی فیکٹر کو ڈسکس کر رہے تھے کہ وہ چیز اس پہ سردار ظہور کو سپورٹ مل سکتی ہے، لیکن نہیں ملی. اچھا پھر ان کے پہلے بھی ووٹ تھے نا، ہاں ظاہر ہے ووٹ ان کا پہلے بھی اچھا بینک تھا ووٹ بینک. تو اکرام اللہ آزاد امیدوار پی کے 39 سے جیتے ہیں، یہ 23,853 ووٹ لیے ہیں. محمد عارف جو نون لیگ کے تھے 19,000 ووٹ لیے ہیں. تو یہاں پر بھی جو ہے تو اکرام اللہ خان جو ہے تو یہ آزاد جیت گئے ہیں. پی کے 40 میں آ جاتے ہیں سردار شاہ جہان 44,000 لیے ووٹ. تو شکور خان نے 43,680 ووٹ لیے. یہ تقریباً 300-400 ووٹوں کے فرق سے یہ بھی جیت گئے سردار شاہ جہان. یہی ایکسپیکٹڈ تھا. لائق خان جو ہے تو وہ 11,000 ووٹ لے کر تو ایم پی اے الیکٹ ہو گئے اس میں تورغر والی نشست پر پی کے 41 سے. تو زرین گل نے 9,496 ووٹ لیے. تورغر والا 9 اور 11 3,000 کا فرق رہ گیا. تو 42 آ جاتا ہے ایبٹ آباد کا پہلا حلقہ. نذیر عباسی صاحب آزاد حیثیت سے جیت کے پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ تھے 35,444 ووٹ لے کر اور پھر 443 ووٹ لے کر. اور سردار فرید صاحب جو ہیں تو 27,623 ووٹ لے کر رنر رہے ہیں. اور یہ بنتا ہے 8,000 کا فرق تقریباً ان کے درمیان. یہ میجر فرق ہے، گیپ کور نہیں ہو سکتا. جی یہ ان ایکسپیکٹڈ ہے، یہ غیر متوقع طور پر وہ جیتے ہیں. اتنا ایسی امید کیونکہ جتنی وہ نذیر عباسی صاحب جتنی مطلب ان کا اس حوالے سے کمپین کر رہے تھے. یہ ہمارا چونکہ حلقہ تھا ہوم اسٹیشن بھی تھا تو پھر اس حوالے سے ہم نے کہیں پر بھی ان کی کوئی ایکٹیویٹیز نہیں دیکھی. آن گراؤنڈ ہمیں نظر نہیں آئی ماسوال ایک پروگرام کے. اور سردار فرید صاحب تو یہیں پہ ہوتے تھے. سوال یہ تھا نا کہ نظر آتی کہاں پر ہوتی تو نظر آتی نہیں تھی. مطلب اس طرح تو اگر وہ ہوتی بھی تھیں تو کہیں پر چھپ چھپا کے یہ اس طرح مطلب انتظامیہ کے دباؤ سے بچنے کے لیے انہوں نے جو شاید وہ گرفتاری والے معاملے کو گرفتاری والی اور پھر سائڈ پہ ہی ہو گئے. جی لیکن لوگوں نے ان کی کمپین چلا لی اور انہیں جتوا دیا. ٹھیک ہے. 43 میں رجب علی عباسی نے جو پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ آزاد امیدوار تھے 41,242 ووٹ لیے. بیرسٹر جاوید عباسی نے 20,869 ووٹ لیے. اور خالد رحمان جو نون لیگ کے ٹکٹ پر تھے انہوں نے 20,733 ووٹ لیے. تو دوسرے نمبر پر بیرسٹر اور تیسرے نمبر پر نون لیگ. اچھا یہاں پہ بھی ہمارا اندازہ غلط ہوا کیونکہ یہاں پہ ٹھیک تھا میرے خیال میں, کیونکہ ظاہر ہے یہاں پہ وہ نون لیگ آپس میں بڑھ چکی تھی. یہاں پر ٹھیک تھا, یہاں پہ ٹھیک تھے ہم. افتخار خان نے 34,876 لیے اور اورنگزیب نلوٹھا نے 32,844 لیے. اس میں ہم نے یہی کہا تھا کہ افتخار خان کے لیے یہ مشکل ہے یہ جیت نکالنا,
اور لیکن وہ مشکل ثابت ہوئی اورنگزیب نلوٹھا صاحب کے لیے جی، لیکن وہ ہے اگرچہ مائنر سا فرق ہے لیکن فرق تو ہے تقریباً یہ 1000 کا کچھ فرق بنتا ہے، 1000 یا 2000 کا بھی اگر کر لیں تو 2000 کا فرق بنتا ہے اس میں. تو یہ ایک ہوا ہے. اس میں ہم دیکھ رہے تھے کہ افتخار خان کا جو سابقہ ریکارڈ تھا جس میں انہوں نے تحصیل میئر کا الیکشن لڑا تھا، اس میں انہوں نے 18,000 ووٹ لیے تھے اور اس سبب ان کو ہم انہیں 18,000 کا ایج دے رہے تھے. اس کے ساتھ جو 29,000 قلندر لودھی صاحب والے تھے وہ ہم نے ڈسکس کر رہے تھے، اس کو ہم نے انکلوڈ نہیں کیا کیونکہ تحصیل میئر کے الیکشن میں قلندر لودھی صاحب تو نہیں تھے نا، تو ہم نے ریسنٹ پوزیشن کو دیکھا تھا تو اس میں یہ چیز غلطی آئی ہے. پھر یہ اندازہ ہوتا ہے، ہم پہلے کہہ چکے ہیں کہ یہ آثار اور ان کو دیکھ کے ہوتا ہے کہ یار یہ چیزیں یہ ہو سکتا ہے. مشتاق غنی صاحب نے 50,143 ووٹ لیے اور ارشد امان صاحب نے 27,498. یہ ہم سمجھتے تھے کہ یہاں پر مقابلہ ہوگا ٹکر کا، وہ نہیں، ٹکر ایک طرف ہو گئی، وہ ایک طرفہ ہوا ہے. تو اور فیکٹر اس کے پیچھے وہی غصہ ہو. اس طرح سے پہلے اس حلقے میں نون لیگ کا ووٹ، پھر نون لیگ کی یہاں پر جو امیدوار کے مضبوط ہونے کی ہم نے کہا تھا کہ امیدوار مضبوط ہیں. عنایت اللہ خان 19,000 پہلے ووٹ لے چکے تھے اور ان کے اپنا ووٹ بینک بھی تھا. نہیں، عنایت اللہ خان کا ووٹ یہ ہلکا ووٹ 19,000 ووٹ نون لیگ کے ہم نے کاؤنٹ کیے تھے. یہ ارشد امان صاحب کو ہم نے عوام کا جو ٹرائبل فیکٹر کو ہم نے ڈسکس کیا تھا تو اس کے اضافی یہ 27,000 پر پہنچے ہیں. اسی طرح اکبر ایوب پیکے 46 ہری پور جو ہے 46 میں 68,835 ووٹ لے کر کامیاب ہوئے اور قاضی اسد صاحب رن رہے ہیں. انہوں نے 28,327 ووٹ لیے ہیں. پی کے 47 سے ارشد ایوب نے 73,038 ووٹ لیے اور راجہ فیصل زمان ان کے مقابلے میں انہوں نے 34,620 ووٹ لیے ہیں. ملک عدیل اقبال آزاد ہیں پی کے 48 سے، انہوں نے 41,777 ووٹ لیے اور گور نواز خان نے 21,737 لیے اور نون لیگ کے احمد شاہ نے 17,673 ووٹ لیے ہیں. تو 21,000 اور 17,000 ملا کر بھی ان دونوں کے ملک نہیں پہنچ پاتے. تو یہ صورتحال رہی ہے صوبائی کے حلقوں، ہزارہ ریجن کے جو صوبائی ہمارے حلقے ہیں کانسٹیچوئنسیز تھیں، ان کے ریزلٹس یہ آئے ہیں. اب ہم جاتے ہیں یہاں پہ میرے خیال میں نون لیگ کو کوئی وہ نہیں مل سکا. نون لیگ کے پاس اس وقت ہمارے سامنے ہزارہ میں سے ایک جان یوسف ان کی آئی ہے، اس کے علاوہ میرے خیال میں ان کا کوئی بھی نہیں جیت بس صرف ایک سیٹ جو ایک 18 میں سے وہ نکل گئی. اور سر اس وقت قومی پہ کیا 7 حلقوں پہ کیا پوزیشن ہے؟ پوزیشن تو لگ بھگ وہی ہے. جی قومی کے 7 حلقے جو ہیں تو اس میں کوستان سے تو ہم نے دیکھ چکے ہیں کہ وہ آزاد جو حیثیت چاہے تھے وہ جیت کے ہیں. تو اس کے بعد ابھی تک اس کا رزلٹ ایشو نہیں ہوا، مطلب تھوڑا سا میرے خیال میں لیٹ ہے، ابھی تک نہیں پہنچا. این13 میں جو ہے تو این13 بٹگرام ہے، یہاں سے محمد نواز خان نے پرنس نواز اور یہ جیت لی ہے. یہ دوسری مرتبہ کے حمایت یافتہ تھے اور ان کے مقابلے میں جو جے یو آئی کے تھے انہوں نے 32,000 ووٹ لیے. سوری پی ٹی آئی پی کے وہ پارلیمنٹیرین کے جو تھے انہوں نے 32,000 ووٹ لیے اور جے یو آئی نے 21,291 ووٹ لیے. تیسرے نمبر پر یہاں پر بھی ہم یہی کہہ رہے تھے کہ یہ ڈیوائیڈ کریں گے اور ڈیوائیڈ ہوا اور اس کا ایج ملا پرنس نواز صاحب کو ملا اور وہ جیت کے 32,015 پہ اور 21 مطلب 32,000 آزاد تھے. نواز صاحب آزاد تھے، یہ پی ٹی آئی کے تھے، حمایت یافتہ تھے. سوری انہوں نے 32,000 ووٹ لیے ہیں اور 32,164 اور جے یو آئی 21,000 پر ہے. ٹھیک ہے. این14 پہ آ جاتے ہیں منصیرہ میں. تو یہاں پر سردار یوسف صاحب کو ابھی جو فائنل ٹیسٹ جو اپڈیٹس آئی ہیں ان کے مطابق سردار یوسف صاحب جیت چکے ہیں، جبکہ رات کے وقت تک بلکہ رات صبح تک عمران سلیم کا کہہ رہے تھے کہ وہ جیت رہے ہیں. لیکن جو ہمارے پاس الیکشن کمیشن نے جو جاری کیا ہے اس کے مطابق سردار یوسف صاحب جیتے ہیں. وہ 1,15,544 ووٹ لے کر اور سلیم عمران صاحب جو تھے وہ 1,03,333 ووٹوں پر دوسرے نمبر پر رنر ہیں. وہ مطلب مقابلہ تو دل ناتواں نے خوب کیا یہاں مقابلہ. یہ ہمارا یہ درست ہوا ہے یہ والا. اس مال میں ہم نے یہی کہا تھا کہ وہ سردار یوسف صاحب کا ریکارڈ جو ہے وہ یہ بتاتا تھا اور یہ اس دفعہ ایک دونوں باپ بیٹا پھر دوبارہ جی یہ کافی عرصے سے ناقابل شکست ہیں سردار یوسف صاحب. اسی طرح این15 ہے، یہاں پر یہ ان ایکسپیکٹڈلی کیپٹن صفدر کے 92,000 ووٹوں کے مقابلے میں میاں نواز شریف صاحب کو 80,000 ووٹ ملے ہیں. تو اس کے اپنا ووٹ گیا
جی کم ہوا ہے، مطلب ان کی مقبولیت کا ریشو گراف نیچے آیا ہے. تو اس میں ظاہر سی بات ہے کہ شہزادہ گستاصف صاحب اگر جیتتے ہیں 1,05,000 ووٹوں سے، بڑا ووٹ ہے، تو 1,05,000 ووٹ یہ ایک ان ایکسپیکٹڈ تھا. بالکل. تو اگر یہ لیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے یہاں پر پی ٹی آئی کا فیکٹر چلا ہے، اور پی ٹی آئی کے فیکٹر کی وجہ سے یہ دبا کے چلا ہے. پھر این اے 16 ہے، علی اصغر خان صاحب پی ٹی آئی کے آزمائش یافتہ جو آزاد تھے وہ جیت کے 1,04,000 ووٹوں سے، 1,04,993 ووٹوں سے ان کی ووٹ ہیں. اور مرتضیٰ جاوید عباسی صاحب جو ہیں تو وہ 86,276 ووٹوں پر ہیں. اچھا، ان کو بڑا میجر فیکٹ مطلب دھچکا لگا یہاں پہ، آپ کہہ سکتے ہیں. اس میں ہمارا یہی تجزیہ تھا کہ اس میں سردار مہتاب صاحب نے چونکہ حصہ لیا ہے، اور وہ نون لیگ کے انہوں نے 95,000 کے 92,000 ان کے بھی ووٹ تھے، تو یہ ووٹ کے لیے بھی کوئی اچھا نہیں ہوا. ان کے 80,000 پر آ گئے مرتضیٰ جاوید عباسی کے. تو ہم یہی کہتے تھے کہ اگر 10-15,000 کا ان کا ووٹ کم کر دیتے مہتاب عباسی تو وہ نہیں، جتنی قد و قامت مہتاب صاحب کی ہم سمجھ رہے تھے ووٹ کے لحاظ سے، اتنا ووٹ متوقع طور پہ پارٹی کا ووٹ بھی تھا. بالکل، تو پارٹی تو ادھری تھی نا، پارٹی کا بھی ہوتا ہے، پھر جنبے کا بھی آ جاتا ہے. نکل گئے تو 15,000 ووٹ ان کے کم ہوئے ہیں مرتضیٰ جنبے کا، جو ان کی جنبے کا تھا ووٹ، کیونکہ میرے خیال ہوائی علاقہ بھی مہتاب صاحب کا ہوئی. جی. اچھا، اس کے بعد جو ہے تو یہ تھے ہمارا جو NA-17، اس پہ تو ہم نے یہ کہا تھا، یہ تو ہم نے کہا تھا کہ یہ ون سائیڈڈ ہے اور اس میں غیبی مدد ہی بچا سکتی، تو وہ غیبی مدد نہیں بر وقت نہیں پہنچ سکی ان کو، اور بڑا اتنا فرق لگ گیا کہ وہ یہ 97,000 اور 44,000 کا مطلب یہ 50% سے بھی زیادہ ان سے مطلب یہ ناقابل تلافی. جی ملک محبت امان نون لیگ کے جو تھے وہ 44,000 ووٹوں پر ہیں، 44,523 ووٹ ہیں، اور علی خان جدون کے 97,177 ووٹ ہوئے ہیں. اسی طرح ہزارہ کا آخری جو حلقہ ہے NA-18 ہری پور کا، تو وہاں سے عمر ایوب آزاد حیثیت سے الیکشن لڑ رہے تھے پی ٹی آئی کے ہماری یافتہ، تو وہ 1,92,000 بھی ہیں وہ. اچھا، میرے خیال میں ہزارہ میں سب سے زیادہ ووٹ ان کا. جی 1,92,000 ووٹ انہوں نے لیے ہیں، اور 1,92,948 ووٹ عمر ایوب خان کے ہیں. اور بابر نواز جو مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پر تھے ان کے پاس 1,12,379 ووٹ ان کے ہوئے ہیں. تو مجموعی طور پر یہ 1,92,000 سے عمر ایوب صاحب جی اچھا، یہ بھی بڑی تگڑی لیڈ ہے. 80,000 کی لیڈ ان کی ہے، بہت تگڑی 80,000 کی لیڈ سے یہ جیت رہے ہیں. تو یہ مجموعی طور پر اس وقت تک صورتحال ہے. تو اب آگے چل کر کیا ہوتا ہے؟ میرے خیال میں آج اللہ کرے آگے بھی یہاں تک اچھا ہوا، بہت پرامن ہوا، بہت اچھا ہوا. اور ہماری دعا یہ ہے، کیونکہ عوام نے اپنا فرض ادا کر دیا ہے، اب جو فرض کی گھنٹی ہے وہ ان منتخب نمائندوں کے گلے میں ہے. ظاہر ہے اب تو ان کے گلے میں ہے. منحصر ہے کہ یہ آگے ہماری دعا یہ ہے کہ جو بھی فیصلہ ہو، جو بھی معاملہ ہو، اللہ پاک ہمارے ملک کے لیے، قوم کے لیے ایک اچھا فیصلہ ثابت کریں، تاکہ ملک میں ایک سیاسی استحکام کی صورتحال پیدا ہو. سیاسی استحکام آئے گا تو اس کے ساتھ ساتھ باقی معاملات بھی انشاءاللہ درست ہوں گے. اگلے پروگرام میں پھر ملتے ہیں انشاءاللہ العزیز. تب تک اجازت مجھے اور عتیق صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.